बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़ात पाक का बहुत बहुत शुक्र है जिसकी इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में अच्छे और नेक काम पूरे होते हैं। अस्सलामु अलैकुम। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के तहत जारी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से पेश होने वाले ई लर्निंग सेशन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके मौलमा मैमुना शेख। तो आइए आपके तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। नहुम जमात में सियासियात के इस सेशन में हमारा आज का मौजू है जंग अजीम के बाद सियासी वाक़यात। सबसे पहले सबक के अहम निकात पर एक नज़र डालते हैं। बाहमी इन्हिसार, खारजा पॉलिसी के ज़रिए बैनुल अक़वामी ताल्लुक़ात, पहली जंग अजीम, दूसरी जंग अजीम, सर्द जंग के बाद की दुनिया। हमने गुज़िश्ता जमातों की शहरियत की दरसी किताबों में अपने मकामी हुकूमती इदारे, भारत का दस्तूर और अपने मुल्क के तर्ज़ हुकूमत या तश्कील हुकूमत का मुताला किया है। इस जमात में हम दीगर ममालिक से भारत के ताल्लुकात का मुताला करेंगे। जुग्राफिया के मुताले से आप अपने मुल्क की जुग्राफियाई तश्कील जान चुके होंगे। तारीख के मुताले के ज़रिए आपने तारीख़ी अहद के आलमी वाक़यात का मुताला किया होगा। सियासियात के मुताले के ज़रिए अब हम दुनिया से भारत के ताल्लुकात और अहम आलमी मसाइल को समझेंगे। हम तमाम लोग किसी न किसी वजह या ज़रूरत के तहत समाज में किसी शख्स, इदारे या तंजीम पर इन्हिसार करते हैं। हमने देखा कि हमारी समाजी ज़िंदगी एक दूसरे पर मुनहसर होती है, जिसमें बाहमी ताउन को निहायत अहमियत हासिल है। जिस तरह ये बाहमी ताउन अफराद और समाज से ताल्लुक़ रखता है, उतना ही मुख्तलिफ ममालिक से भी इसका ताल्लुक़ है। भारत की तरह दुनिया में और भी बहुत से आज़ाद ममालिक हैं। इनमें मुसलसल लेन देन चलता रहता है, कारोबार होते रहते हैं। ये आज़ाद ममालिक आपस में मुआहदे भी करते हैं। इन तमाम आज़ाद और मुक़्तदिर ममालिक का एक निज़ाम तश्कील पाता है, जिसे हम बैनुल अक़वामी निज़ाम कहते हैं। हम इस बैनुल अक़वामी निज़ाम की ख़ुसूसियात देखेंगे। सबसे पहले बाहमी इन्हिसार। दुनिया के तमाम ममालिक किसी न किसी वजह से एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं। कोई मुल्क चाहे कितना ही बड़ा, खुशहाल और तरक्की याफ्ता क्यों ना हो, वो हर मामले में खुद कफील नहीं हो सकता। लिहाजा दुनिया के तमाम ममालिक किसी न किसी वजह से एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं। बड़े ममालिक को भी अपनी ही तरह बड़े या छोटे ममालिक पर इन्हिसार करना पड़ता है, यानी बाहमी इन्हिसार इस बैनुल अक़वामी निज़ाम की एक अहम ख़ुसूसियत है। खारजा पॉलिसी के ज़रिए बैनुल अक़वामी ताल्लुक़ात
ہر ملک اپنے داخلی معاملات کے ساتھ ساتھ دیگر ممالک سے اپنے معاملات کے تعلق سے اپنی پالیسی طے کرتا ہے۔ اسی پالیسی کو خارجہ پالیسی کہتے ہیں۔ ہم اگلے سبق میں بھارت کی خارجہ پالیسی کا تفصیلی مطالعہ کریں گے۔ ہم آج جس دنیا میں رہتے ہیں اس کی موجودہ شکل مختلف حادثات اور واقعات سے عبارت ہے۔ اس لیے ہمیں اس دنیا کو سمجھنے کے لیے تاریخ کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ صدی میں 2 عظیم جنگیں ہوئیں۔ پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم دنیا کے سب سے اہم سانحات تھے جن کی وجہ سے دنیا تبدیل ہو گئی۔ عالمی سطح پر نئے رجحانات اور نظریات متعارف ہوئے۔ آئیے سمجھیں ان جنگوں کی وجہ سے مزید کیا تبدیلیاں ہوئیں۔ تو پہلی جنگ عظیم کے متعلق معلومات حاصل کرتے ہیں۔ پہلی جنگ عظیم سن 1914 سے سن 1918 کے درمیان ہوئی۔ اس جنگ میں یورپ کے اہم ممالک شامل تھے۔ پہلی عالمی جنگ کے اثرات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی عالمی جنگ سن 1914 اور 1918 کے درمیان لڑی گئی، جس میں ایک نسل انسانی کی ہولناک تباہی اور مہیب نقصانات ہوئے۔ اس جنگ میں انسانی زندگی، املاک اور وسائل کا بڑے پیمانے پر نقصان ہوا۔ جنگ میں 1 کروڑ سپاہی مارے گئے۔ لاکھوں لوگوں کو اپنی جانوں کی قربانی دینی پڑی۔ اس جنگ میں نوجوانوں کی ایک نسل ماری گئی۔ یورپ کی زندگی کے ہر پہلو پر اس کے اثرات ہوئے۔ بین الاقوامی عالمی نظام میں یورپ کو زمانے میں نہایت اہمیت حاصل تھی۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران انسانی جانوں اور املاک کا بڑا نقصان ہوا۔ جنگ میں شریک ممالک کو عظیم معاشی نقصانات سے دوچار ہونا پڑا۔ جنگ میں شامل نہ ہونے والے ممالک بھی اس سے متاثر ہوئے۔ فاتح اور مفتوح دونوں ملکوں کی معیشت تباہ ہو گئی۔ پہلی عالمی جنگ میں یورپ کے اہم ممالک شامل تھے۔ یہ 2 گروہ میں بٹ گئے تھے۔ ان میں ایک گروہ دوست ممالک اور دوسرا مرکزی اتحاد۔ دوست ممالک میں برطانیہ، فرانس، روس، اٹلی اور امریکہ شامل تھے۔ مرکزی اتحاد میں جرمنی، آسٹریا، ہنگیری، سلطنت عثمانیہ اور بلغاریہ شامل تھے۔ جنگ کے خاتمے کے بعد ہر ملک کو یہ احساس ہوا کہ اس طرح کی جنگ دوبارہ نہ ہونے دینے کے لیے کچھ اقدامات کرنے چاہیے۔ نتیجتاً مجلس اقوام یعنی لیگ آف نیشنز کا قیام عمل میں آیا۔ مجلس اقوام بین الاقوامی مسائل کے حل، مذاکرات اور مصالحت کا پلیٹ فارم بن گئی۔ کسی بھی ممکنہ جنگ کو روکنا مجلس اقوام کی اہم ذمہ داری تسلیم کی گئی۔ پہلی جنگ عظیم ختم ہونے کے بعد یورپ میں اور یورپ کے باہر کئی اہم تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ مثلاً یورپ میں پرانی حکومتیں ختم ہوئیں اور نئے ممالک وجود میں آئے۔ براعظم افریقہ اور ایشیا میں یورپ کے کئی ممالک کی نوآبادیات تھیں۔ ان نوآبادیات میں آزادی کی تحریکیں شروع ہو گئیں۔ ان تحریکوں نے یورپی ممالک کی بالادستی کے سامنے چیلنج کھڑا کر دیا۔ ہمارے اپنے ملک
بھارت میں آزادی کی جدوجہد دن بدن زور پکڑتی جا رہی تھی۔ برطانوی سامراج کے تحت ہندوستان جیسے بہت سے ممالک کو بھی غیر ضروری طور پر بادلے نخواستہ پہلی عالمی جنگ میں شامل ہونا پڑا۔ ہندوستان اس دور میں انگریزوں کا غلام تھا۔ ہندوستان کی مرکزی اتحاد میں شامل ممالک سے کوئی دشمنی نہیں تھی، مگر چونکہ ہم برطانیہ کے غلام تھے اور برطانیہ اس جنگ میں شامل تھا، اس لیے ہندوستانی فوجیوں کو برطانیہ کی طرف سے اس جنگ میں شامل ہونا پڑا۔ جنگ عظیم اول کی وجوہات اور حل کا جائزہ لینے کے لیے سن 1919 تا 20 میں پیرس میں امن معاہدے پر دستخط کیے گئے۔ جنگ میں ہارے ہوئے ممالک پر بے حد سخت اور غیر منصفانہ شرطیں عائد کی گئیں۔ جرمنی کے خلاف ورسائلز معاہدہ بے حد ہتک آمیز اور غیر منصفانہ تھا۔ ایسا کہا جا سکتا ہے کہ دوسری عالمی جنگ کے بیج ورسائلز کے معاہدے میں ہی بو دیے گئے تھے۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد قیام امن کے لیے مجلس اقوام کا قیام عمل میں آیا، لیکن مجلس اقوام جنگوں کو روکنے میں ناکام رہی۔ آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ جنگوں کی روک تھام کے لیے مجلس اقوام قائم کی گئی، لیکن مجلس اقوام جنگ روکنے میں ناکام رہی۔ جنگ روکنے کے لیے مجلس اقوام کو کیا اقدامات کرنے چاہیے تھے؟ اور اب بات کرتے ہیں دوسری جنگ عظیم کی۔ دوسری جنگ عظیم 1939 سے 1945 کے درمیان لڑی گئی۔ یہ جنگ پہلی جنگ عظیم سے زیادہ مہلک ثابت ہوئی۔ پہلی جنگ عظیم کے مقابلے دوسری جنگ عظیم وسیع تر پیمانے پر لڑی گئی۔ اس کے علاوہ اس جنگ میں نئی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا۔ جنگ میں شامل ممالک پر دوبارہ معاشی تباہی کی آفت ٹوٹ پڑی۔ دوسری جنگ عظیم میں شامل ممالک دو گروہ میں بٹ چکے تھے، ایک حزب اتحاد اور دوسرا حزب مخالف۔ حزب اتحاد میں برطانیہ، فرانس، آسٹریلیا، کینیڈا، نیوزی لینڈ، بھارت، سوویت یونین، چین اور امریکہ شامل تھے۔ حزب مخالف میں جرمنی، جاپان اور اٹلی کا ایک الگ گروہ بن گیا تھا۔ دوسری جنگ عظیم میں امریکہ کی شمولیت اہم تھی۔ امریکہ نے ایٹم بم تیار کیے تھے۔ جنگ کے خاتمے کے لیے امریکہ نے 6 اگست اور 9 اگست 1945 کو بالترتیب 2 جاپانی شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی پر جوہری بم گرائے۔ یورپ میں جرمنی اور ایشیا میں جاپان کی شکست کے ساتھ ہی دوسری جنگ عظیم کا خاتمہ ہو گیا۔ جاپان کے 2 شہر ہیروشیما اور ناگاساکی، جہاں 6 اگست اور 9 اگست 1945 کو بالترتیب امریکہ نے جوہری بم گرائے، جس کے خطرناک نتائج سامنے آئے۔ ایٹم بم کا پہلی بار استعمال کیا گیا اور یہ دونوں شہر بالکل تباہ و برباد ہو گئے۔ کولڈ وار یعنی سرد جنگ۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران امریکہ اور روس حلیف ممالک تھے، لیکن جنگ کے خاتمے کے ساتھ ہی دونوں ممالک ایک دوسرے کے حریف بن گئے۔ ان دونوں ملکوں کے درمیان براہ راست جنگ تو نہیں ہوئی، لیکن دونوں ملکوں کے درمیان اتنا شدید تناؤ تھا کہ کسی بھی وقت جنگ بھڑک اٹھنے کا خدشہ لگا رہتا۔
براہ راست جنگ بھلے ہی نہ ہوئی ہو، لیکن جنگ جیسی صورتحال کو سرد جنگ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس دوران امریکہ سپر پاور تھا، لیکن سوویت روس بھی جوہری اسلحہ بنا کر اور اپنی فوجی قوت میں اضافہ کر کے سپر پاور بننے کی کوشش کر رہا تھا۔ ان دونوں ملکوں میں جد و جہد، اقتدار کی رساکشی، اسلحہ کی دوڑ، نظریاتی اختلاف اور ایک دوسرے کو مات دینے کی نفسیات کی وجہ سے سرد جنگ کا آغاز ہوا۔ 1917 میں روس میں اشتراکی انقلاب رونما ہوا، جس کے نتیجے میں سوویت یونین وجود میں آیا۔ نہایت قلیل مدت میں بین الاقوامی سطح پر سوویت یونین ایک سپر پاور بن کر ابھرا، لیکن امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان بنیادی اختلافات تھے۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ بنیادی اختلافات کیا تھے۔ امریکہ سرمایہ دارانہ نظام کا حامی ملک تھا، جبکہ سوویت یونین اشتراکی نظریات اور واحد جماعتی اقتدار کا حامی ملک تھا۔ سرمایہ دارانہ نظام، جسے انگریزی میں کیپٹلزم کہتے ہیں، اور اشتراکی نظام جو کمیونزم کہلاتا ہے۔ آئیے ان کے معنی سمجھتے ہیں۔ سرمایہ دارانہ نظام میں پیداوار کے وسائل کی ملکیت نجی افراد کے ذمے ہوتی ہے، یعنی پیداوار کے وسائل پر نجی افراد کا قبضہ ہوتا ہے، وہ اس کے مالک ہوتے ہیں۔ جبکہ اشتراکی معیشت میں پیداوار کے وسائل مشترکہ طور پر سارے معاشرے کی ملکیت ہوتے ہیں، یعنی حکومت کی ملکیت ہوتے ہیں، یہ نجی افراد کی ملکیت نہیں ہوتے۔ اب جب پیداوار کے وسائل نجی افراد کی ملکیت ہوں گے، جیسے کہ سرمایہ دارانہ معیشت میں یا کیپٹلزم میں ہوتا ہے، تو سرمایہ دارانہ نظام کا بنیادی مقصد زیادہ سے زیادہ منافع کا حصول ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کارخانے میں یا کسی صنعت میں اپنا سرمایہ لگاتا ہے تو یقیناً اس کا بنیادی مقصد ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ منافع کمانا۔ جبکہ اشتراکی معیشت میں چونکہ پیداوار کے وسائل حکومت کی ملکیت ہوتے ہیں، تو یہاں سماجی فلاح اور سماجی مفاد کا حصول اس معیشت کا بنیادی مقصد ہوتا ہے۔ سرمایہ دارانہ معیشت ہمیں امریکہ کے ساتھ ساتھ جرمنی اور جاپان جیسے ممالک میں نظر آتی ہے، اور اشتراکی معیشت روس کے علاوہ چین نے بھی اختیار کی ہے۔ تو امریکہ سرمایہ دارانہ نظام کا حامی ملک تھا، جبکہ سوویت یونین اشتراکی نظریات اور واحد جماعتی اقتدار کا حامی ملک تھا۔ دونوں بڑی طاقتوں کو دنیا میں اپنی بالادستی قائم کرنا تھی، وہ دونوں سپر پاور بننا چاہتے تھے۔ امریکہ کو سرمایہ دارانہ نظام کی تشہیر کرنا تھی، تو سوویت یونین کو اشتراکیت کی۔ اپنی بالادستی میں اضافہ کرنے کے لیے دونوں بڑی طاقتوں نے دیگر چھوٹے ممالک کو اپنے گروہ میں کھینچنے کی کوششیں شروع کر دیں۔ نتیجتاً فکری اعتبار سے یورپ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ مغربی یورپ اور وہاں کے ممالک امریکی خیمے میں شامل ہو گئے، جبکہ مشرقی یورپ کے ممالک سوویت یونین کے خیمے میں داخل ہو گئے۔
دونوں بڑی طاقتوں نے اپنے اپنے خیمے میں شامل ممالک کو فوجی اور معاشی امداد فراہم کرنے کی حکمت عملی اختیار کی۔ جنگ عظیم کے بعد سیاسی واقعات کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، لہذا سرد جنگ کے اثرات کا جائزہ لینا بھی بہت ضروری ہے۔ قومی تنظیموں کا قیام۔ سرد جنگ کے دوران دونوں ملکوں نے فوجی تنظیمیں قائم کیں۔ ان تنظیموں میں شامل ممالک کے تحفظ اور سلامتی کی ذمہ داری متعلقہ سپر پاور ملک نے لے رکھی تھی۔ ناٹو، نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن، امریکہ کی بالادستی والی فوجی تنظیم تھی، وہیں وارسا معاہدہ سوویت یونین کے غلبے والی فوجی تنظیم تھی۔ دنیا کی قطبینی تقسیم۔ سرد جنگ کے دوران دنیا کے بہت سے ممالک ان دونوں بڑی طاقتوں یعنی سپر پاور کے گروہوں میں شامل ہو گئے تھے۔ ممالک کی دو گروہوں میں اس تقسیم کو قطبینی تقسیم کہا جاتا ہے۔ اس تقسیم کی وجہ سے سرد جنگ نے شدت پکڑ لی اور تناؤ بڑھتا گیا۔ اسلحہ کی دوڑ۔ سپر پاور ممالک نے ایک دوسرے کو شہمات دینے کے لیے بڑے پیمانے پر اسلحہ سازی شروع کر دی۔ زیادہ سے زیادہ مہلک ہتھیار بنانے کے لیے درکار ٹیکنالوجی کے حصول کے لیے دونوں ممالک میں مقابلہ آرائی شروع ہو گئی۔ لیکن دونوں بڑی طاقتوں کی اسلحہ سازی کی دوڑ کی وجہ سے عالمی امن و سلامتی کو لاحق خطرے کا احساس ہوتے ہی اسلحہ پر قابو اور ترک اسلحہ کی کوششیں بھی اس دور میں کی گئیں۔ علاقائی تنظیموں کا قیام۔ ان سپر پاور ملکوں کی مسابقت میں امداد کے لیے ترقی پذیر ممالک نے علاقائی سطح پر باہمی تنظیمیں قائم کیں۔ ان ممالک کی نظر میں معاشی ارتقاء اہم تھا۔ یورپی ممالک نے یورپی یونین قائم کی تو جنوب مشرقی ایشیائی ممالک نے سنگاپور، تھائی لینڈ، ملیشیا، انڈونیشیا، فلپائنز وغیرہ ممالک پر مشتمل آسیان تنظیم قائم کی۔ عدم وابستگی۔ عدم یعنی غیر موجود، وابستگی یعنی تعلق، واسطہ، سروکار۔ تو عدم وابستگی یعنی کوئی تعلق نہ ہونا۔ سرد جنگ کے آغاز کے ساتھ ہی جہاں ایک جانب دنیا کی تقسیم جاری تھی، وہیں کچھ ممالک نے کسی بھی سپر پاور کے گروہ میں شامل نہ ہو کر ناوابستہ رہنے کا فیصلہ کر لیا تھا، جسے تحریک عدم وابستگی کہا جاتا ہے۔ سرد جنگ کے دوران تحریک عدم وابستگی ایک اہم تحریک تھی۔ آئیے تحریک عدم وابستگی سے متعلق معلومات حاصل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کون کون سے ممالک اس تحریک سے وابستہ تھے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد بر اعظم ایشیا اور افریقہ کے نئے آزاد ممالک نے عدم وابستگی کے نظریات کی حمایت کی، جس کی وجہ سے یہ ایک اہم تحریک بن گئی۔ سن 1961 میں بھارت کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو، یوگوسلاویا کے صدر مارشل ٹیٹو،
مصر کے صدر جمال عبد الناصر، انڈونیشیا کے صدر ڈاکٹر احمد سکانو اور گھانا کے وزیر اعظم کوامے نکھورما کی زیر قیادت اس تحریک کا آغاز ہوا۔ تو تحریک عدم وابستگی کا آغاز بھارت کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو، یوگوسلاویہ کے صدر مارشل ٹیٹو، مصر کے صدر جمال عبد الناصر، انڈونیشیا کے صدر ڈاکٹر احمد سکانو اور گھانا کے وزیر اعظم کوامے نکھورما کی زیر قیادت ہوا۔ تحریک عدم وابستگی کا آغاز 1961 میں ہوا۔ آئیے اس تحریک کا تجزیہ کرتے ہیں۔ تحریک عدم وابستگی نے نوآبادیات، سامراجیت اور نسل پرستی کی مخالفت کی۔ اس تحریک نے بین الاقوامی مسائل اور تنازعات کے پرامن حل پر زور دیا۔ بھارت نے پنڈت جواہر لال نہرو کی رہنمائی میں اس تحریک کی قیادت کی۔ بعد کے دور میں بھی بھارت نے اس تحریک کی فعال حمایت کی ہے۔ سرد جنگ کے خاتمے کے بعد بھی اس تحریک کی اہمیت میں کمی نہیں آئی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ بھارت نے پنڈت جواہر لال نہرو کی رہنمائی میں تحریک عدم وابستگی کی قیادت کی۔ بعد کے دور میں بھی بھارت نے اس تحریک کی فعال حمایت کی ہے۔ سرد جنگ کے پس منظر میں بھارت نے عدم وابستگی اختیار کی۔ عدم وابستگی کی وجہ سے تمام ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات اور ترقی کے لیے مختلف ممالک سے مناسب تعاون حاصل کرنے کو ترجیح دی گئی ہے۔ اس وجہ سے اپنی ترقی کے لیے بھارت کو دونوں سپر پاور ممالک سے تعاون حاصل کرنا ممکن ہو پایا۔ اس تحریک نے بین الاقوامی تنازعات کے پرامن حل کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ ترک اسلحہ اور انسانی حقوق کے معاملات میں قائدانہ کردار ادا کرتے ہوئے اس تحریک نے غریب اور غیر ترقی یافتہ ممالک کے مسائل کو پرزور طریقے سے پیش کیا۔ اس تحریک نے ایک نئے عالمی معاشی نظام NIEO کے قیام کا مطالبہ کیا۔ NIEO means نیو انٹرنیشنل اکنامک آرڈر، ایک نیا عالمی معاشی نظام۔ اس کے قیام کا مطالبہ تحریک عدم وابستگی نے کیا ہے۔ تو آج کے سیشن میں ہم نے باہمی انحصار کا مطلب سمجھا، اس کی اہمیت کو جانا، ساتھ ہی ساتھ ہم نے بین الاقوامی نظام کے متعلق معلومات حاصل کی۔ اس کے بعد خارجہ پالیسی کے ذریعے بین الاقوامی تعلقات کا سرسری جائزہ لیا، کیونکہ اس کی تفصیلی معلومات اگلے سبق میں ہم انشاءاللہ حاصل کریں گے۔ اس کے بعد پہلی جنگ عظیم کا پس منظر سمجھا، پہلی جنگ عظیم میں شامل ممالک اور پہلی جنگ عظیم کے اثرات کا مطالعہ کیا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد دوسری جنگ عظیم کی معلومات حاصل کی، دوسری جنگ عظیم میں شامل ممالک اور دوسری جنگ عظیم کے اثرات کے متعلق ہم نے کافی معلومات حاصل کی۔ پھر سرد جنگ کی ابتدا کے بارے میں دیکھا، کس طرح سرد جنگ شروع ہوئی اور سرد جنگ کے کیا اثرات ہوئے۔ آج ہم یہیں رکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہم سرد جنگ کا خاتمہ، سرد جنگ کے بعد کی دنیا اور عالمکاری کے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔
آپ کی سابقہ معلومات کو تازہ کرتے ہوئے ایک سوال ہے، اس کا جواب آپ کو لکھنا ہے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ سن 1939 سے 1945 کے درمیان دوسری جنگ عظیم جاری تھی۔ اس دوران بھارت میں بھی بہت سارے واقعات رونما ہو رہے تھے۔ 1939 سے 1945 کے درمیان ہشتم جماعت میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ آزادی کی جدوجہد تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی تھی۔ تو اس درمیان بھارت میں کون سے واقعات رونما ہو رہے تھے اور بھارت پر دوسری جنگ عظیم کے کیا اثرات مرتب ہوئے، یہ آپ کو لکھنا ہے۔ تو 1939 سے 1945 کے درمیان دوسری جنگ عظیم جاری تھی۔ اس درمیان بھارت میں کون سے واقعات رونما ہو رہے تھے، بھارت پر دوسری جنگ عظیم کے کیا اثرات مرتب ہوئے، ذرا لکھیے تو۔ آج کا ہمارا سیشن یہیں مکمل ہوا، انشاءاللہ اگلے سیشن میں ضرور ملیں گے۔ السلام علیکم۔